अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं केएमबी टीवी इंटरनेशनल। नाजरीन, आज हम आपको कनाडा में लेकर जाते हैं। कनाडा में हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने नया एक कट्टा खोल दिया है। 12 पाकिस्तानियों ने कनाडा में जाकर बैंक लूटा है। बहुत बड़ा नाम रोशन किया पाकिस्तान का। पहले स्पेन में हमारे पाकिस्तानियों ने जाली करेंसी बनाकर पाकिस्तान का खूब नाम रोशन किया। फिर इंग्लैंड में हमारे पाकिस्तानियों ने नशावार चीज़ें बेचकर फैमिली ने पाकिस्तान का खूब नाम रोशन किया। यूनान में, सऊदी अरब में, दुबई में हमारे पाकिस्तानियों ने अपने झंडे गाड़ रखे हैं नाम रोशनी के। अब कनाडा, दुनिया के बिल्कुल किनारे, दुनिया का जो आखिरी कोना है, वहाँ पर जाकर हमारे पाकिस्तानियों ने जो है वो चोरी का ज़िम्मा लिया है। बैंक लूटा है जी हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने। हम पाकिस्तानी दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं और मीडिया इस वक्त इतना स्ट्रांग हो चुका है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि एक सेकंड में खबर कहाँ की कहाँ पहुँचा देता है ये टिकटॉक। हर आदमी अपने हाथ में चैनल खोलकर बैठा हुआ है और जो है खबर नशर कर दी जाती है कि फ़लाँ जगह पर हमारे पाकिस्तानी ने ये झंडा गाड़ा है। अब इंग्लैंड को छोड़ें, कनाडा में जाकर दुनिया का बिल्कुल आखिरी किनारा है, उससे आगे कहते हैं कि काला पानी है और दुनिया ही नहीं है उसके आगे। बहुत वसी मुल्क है कनाडा, अमेरिका। वहाँ पर जाकर हमारे पाकिस्तानी ने बैंक लूटा जी। क्या हम लोग पाकिस्तानी कब बदलेंगे? हम लोग इसी तरह अपने मुल्क को बदनाम करते चले जाएंगे या हम कोई अच्छा काम भी करेंगे जो दुनिया में हमारा कोई नाम ले अच्छा तरीके से? हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, लेकिन उन लोगों का नाम सामने नहीं आता क्योंकि वो कुछ फ़िरकावारियत की वजह से उनको दबा दिया जाता है। लेकिन अब हमारे जो पाकिस्तानी हैं, जो सरकारी मुस्लिम हैं, उनके बच्चे जो उलमा उनको दर्स दे रहे हैं मस्जिदों में, वो बच्चे अब कनाडा में जाकर चोरियां कर रहे हैं। माँ बाप कहते हैं कि पाकिस्तान में हमें तंग करते हैं, तो हम लोग कहते हैं चलो बाहर जाएगा, पैसे लगा देते हैं ज़मीनें बेचकर कि चलो बाहर जाएगा हमारा बेटा तो वहाँ पर जाकर मुल्क का नाम रोशन करेगा। लेकिन नहीं, वो जो कहते हैं कि पागल लाहौर किराए की वजह से रह जाता है कि उसके पास किराया नहीं था। लेकिन ये जो पाकिस्तानी हैं, इनको किराया खूब मिला और कनाडा दुनिया का आखिरी कोने पर इनको पहुँचाया गया। लेकिन नहीं, वो नहीं बदले, वो ही के वही पाकिस्तानी हैं। मेरे पाकिस्तानी भाइयों, अपने मुल्क का नाम रोशन करने की तरफ सोचें। मुल्क को बदनाम बहुत कर चुके, बहुत ज़्यादा ज़िल्लत हम लोग उठा चुके हैं। 74 के बाद पाकिस्तान में कोई दिन ऐसा नहीं आया कि जब पाकिस्तान का कोई किसी जगह पर अच्छी खबर मिली हो। इसके अलावा अभी हम पाकिस्तान चलते हैं। पाकिस्तान फैसलाबाद में एक बाप ने अपने 7 फैमिली के फ़र्द को शूट कर दिया है। उस पाकिस्तानी ने क्या मसला था, उसको घर में क्या प्रॉब्लम थी, वो अभी तक इसके ऊपर तहकीकात की जा रही हैं। लेकिन उसने एक एक को फायर करके शूट कर दिया गया घर में। वो एक एक को पकड़ कर लेकर गया कमरे में और जो है उनके सरों के ऊपर उसने गोलियां मारी। कितना जालिम बाप है तू! तू जानता नहीं कि तूने मुसलमानों की कितनी ज़्यादा बेइज्जती कराई है दुनिया में। हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं जिन्होंने कहा था बूढ़ों को, बच्चों को, दरख्तों को कुछ नहीं कहना। तुम कैसे कहोगे कि मैं मुसलमान हूँ या मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हूँ? तुम वो सरकारी मुसलमान हो जिनका ना दीन है ना दुनिया, बिल्कुल नाकाम हो चुके हो तुम लोग। तुम्हारा दीन यही है कि तुम गालियाँ निकालते हो टिकटॉक के ऊपर, और तुम्हारा दीन यही है कि तुम लोग झूठ बोलते हो। कुरान और हदीस पर तुम्हें बात नहीं आती, बस तुम झूठ पे झूठ करे जा रहे हो। और तुम्हारे जो सरकारी मौलवी हैं वो तुम्हें दर्स देते जा रहे हैं कि फ़लाँ फ़िरके के आदमी को मार दो, आप सीधे जन्नत में चले जाओगे, आपको कोई मेहनत नहीं करे पड़नी पड़ेगी, कोई नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस तुम फ़लाँ फ़िरके के आदमी को मार दो, आप जन्नत में चले जाओगे। और हर आदमी ने अभी बंदूकें पकड़ी हुई हैं, वो पकड़ते हैं और जा निकलते हैं, चलो जी जन्नत का तो यहाँ पर तो रसवाई कर ली, अब जन्नत में जाके सैर करते हैं। ख़बरदार, अगर तुम लोग ये तुम्हारा अंदाज़ा है कि तुम लोग किसी को मार कर जन्नत में चले जाओगे, तो नहीं,
تم دوزخ کے اس حصے میں جاؤ گے جہاں آگ، برود اور پینے کے لیے آپ کو پیپیں دی جائیں گی، جب ہمارے زخم خراب ہو جاتے ہیں تو ان کے جو پیپ نکلتی ہے نا، وہ آپ پانی مانگیں گے تو وہ ملے گی آپ کو پینے کے لیے۔ اس لیے استغفار کرو اور اپنے آپ کو سیدھے کر لو۔ وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، دنیا پر جنگ کے اس وقت ڈھول بجائے جا رہے ہیں، ملک اتنے سپر پاوریں اس طرح اندھی ہو چکی ہیں، چاہتی ہیں کہ ہم 1 سیکنڈ میں، کوئی 5 منٹ میں، کوئی 2 منٹ میں، ہر کوئی اپنے اپنے جنون کی باتیں کر رہا ہے، اور ہم لوگ دنیا میں چوریاں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو مار رہے ہیں، یہ جعلی کرنسیاں بنا رہے ہیں۔ ہم لوگوں کا ایک رول ہونا چاہیے تھا۔ لوگ پاکستان کو اسلام کا قلعہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے اس کی کوئی عزت نہیں چھوڑی۔ بہت ساری ڈیروں دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا آگے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اور ہماری برادری کے بٹی فیملی کے لڑکے نے کینیڈا میں نیشنل ہیرو کا خطاب پایا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو کے ساتھ بھی اس کی ویڈیو لگائی تھی، کچھ لوگوں نے اعتراض کیا اس کے اوپر، لیکن مجھے ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے ان کی تصویر اس لیے لگائی تھی کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بھی ایک ماں کا ہیرو ہے۔ اسی کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد، انسانیت زندہ باد۔ اوکے جی، خدا حافظ۔ Das, was ich sage, ist jetzt mal für jeden. Ich habe ganz am Anfang gesagt, wir machen nichts gegen unser Gesetz. Alles, was wir sagen, ist im Rahmen der freiheitlichen, demokratischen Ordnung. Und das, was ich hier sage, wenn ich sage, Sie haben mit Ihrer Kraft die Möglichkeit, etwas zu verändern, ist es keine Hetze und das ist auch nicht verboten. Sie machen sonst wo kaufen, das liegt alleine bei Ihnen. Sie können mit Ihrer Kaufkraft, und die ist nicht zu unterschätzen, Sie können mit Ihrer Kaufkraft auch was ändern. Sie können nicht nur Ihre Stimme laut machen, wie wir das hier tun. Jetzt sofort! Jetzt sofort! Stopp den Krieg, stopp den Mord! Stopp den Krieg, stopp den Mord! Jetzt sofort! Jetzt sofort! Hände weg von Rafah! Hände weg von Rafah! Hände weg von Rafah! Hände weg von Rafah! Ich möchte mich mit diesen Worten an die Palästinenser und vor allem auch die Menschen in Gaza, nicht nur in Gaza, aber auch in Westjordanien richten. Das ist der Müll. Das macht einen einfach fertig. Es tut uns leid, dass die Menschheit in vielerlei Hinsicht versagt hat. Es tut uns leid, dass Sie in einem Freiluftgefängnis leben müssen. Es tut uns leid, dass die Welt seit 75 Jahren wegschaut. Es tut uns leid für den Völkermord an euch, dass die USA und ein Großteil der westlichen Länder seit 7 Monaten zulässt und mit Waffenlieferungen unterstützt. Es tut uns leid. Es tut uns leid, dass die unfähig ist. Es tut uns leid. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں KMBTV انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ ایک نئی ناخواست کے ساتھ آئے ہیں۔ تمام امت مسلمہ کو میری طرف سے السلام علیکم، اور بہت دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر برے وقت سے بچائے۔ امت مسلمہ سے میں آج مخاطب ہوں کہ جرمنی میں بہت بڑا جلوس نکلا ہے 2 ہفتے پہلے ہمبرگ میں، اور وہاں پر لوگوں نے تختیاں لگائی ہوئی تھیں کہ ہمیں خلافت چاہیے جرمنی میں، اور خلافت کا نظام چاہیے یہاں پر، حکومتی نظام بھی خلافت کی ہونا چاہیے، شریعت کے اوپر ہونا چاہیے، اور خلافت جو ہے وہ ہمیں بنانے کی اجازت دی جائے۔ یہ بہت بڑا جلوس تھا، اور بہت سارے فرقے کے مسلمانوں نے وہاں پر حصہ لیا، اور چونکہ یہ ملک کرسچن ملک ہے جرمنی، اور یہاں پر زیادہ تر کرسچن کی ہی زیادہ سنی جاتی ہے بات، اور یہ تحفظ دیتے ہیں لوگوں کو، ہر مذہب کو آزادی ہے یہاں پر بات کرنے کی اور جلوس نکالنے کی۔ اگر وہ اطلاع پہلے کر دیتے ہیں کہ ہم کوئی جلوس نکالنا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ اگر وہ پرامن طریقے سے کریں تو ان کو اجازت دی جاتی ہے۔ یہ جلوس ہمبرگ میں نکلا 2 ہفتے پہلے، اور لوگوں نے بہت زیادہ اس میں حصہ لیا اور اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کی۔ لیکن میری امت مسلمہ سے درخواست ہے کہ کیا ہم لوگ بنا خدا کے خلافت بنا سکتے ہیں؟
اس سے پہلے بھی جن لوگوں نے خلافت کی خواہش کی کیا وہ خلیفہ بن گئے، اور اس لیے میری درخواست ہے آپ لوگوں کے کہ خلافت ہمارے سروں کے اوپر سایہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور ہم لوگ بے قدر ہیں کہ ہمیں قدر نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ محروم ہیں اس سے، اور ہم لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اور مسلمان اس وقت سب سے زیادہ مظلوم ہے دنیا میں، اس لیے کہ ہم لوگوں نے وقت کے امام کو ٹکرا کر ہم لوگوں نے اپنی جو منمانی ہے وہ تو منا لی، لیکن اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیا۔ ابھی پچھلے دنوں میں عرب ملکوں میں اتنا زیادہ طوفان، بارش، اور پھر کھڑکیوں سے ایسے بیڈ، لماریاں، برتن ہوا میں اڑنا، یہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی نہیں تو اور کیا ہے۔ اور دبئی جیسے ملکوں میں گیا ہوں، وہاں پر لوگ پانی کی باٹل لیتے تھے، آدھی پی آدھی رستے میں رکھ دی، اور آج وہاں پر صاف پانی لوگوں کو نہیں مل رہا۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اس طرح دنیا میں جو بھی آفتیں مصیبتیں آ رہی ہیں، پاکستان میں پچھلے دنوں میں اتنا زیادہ طوفانی بارشیں اور بہت زیادہ نقصان ہوا لوگوں کا، اور بہت ہی یعنی کہ سوچنے کی باتیں ہیں کہ ایسا موسم ہمارے پنجاب میں آیا، برف کے اولے کی جو ہے شیلنگ ہوئی، کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس طرح ہمارے ملک میں برف باری ہوگی، اور طوفان، ساتھ ہوائیں، اور پھر ابھی ہمارا پاکستان کا لے لیں کہ وہاں پر ہر چیز ہے، ہمارے ملک میں زمین بہت اچھی ہے، لوگ محنتی ہیں، اور لیکن ان کی قدر نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، کوئی حکومت کا، کوئی آرمی کا، کوئی عوام کا، ہر کوئی وہاں پر پریشان ہے، اور اس کا کوئی حل نہیں ہمیں مل رہا۔ وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے وقت کے امام کو ٹھکرا کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، اور جس کی وجہ سے 74 سے پہلے دیکھ لیں پاکستان کی کیا صورتحال تھی، اور اس کے بعد اب دیکھ لیں کہ پاکستان کی کیا صورتحال ہے۔ اس لیے میری اپیل ہے امت مسلمہ سے کہ یہ جو ٹک ٹاک کے اوپر آپ لوگ گالیاں دے رہی ہیں، اس لیے دعائیں کریں، روئیں اللہ تعالیٰ سے، اور اپنی ناراضگی کی معافی مانگیں، اور وقت کے امام کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اس وقت ہماری جو امت مسلمہ ہے ان کو خاص کر کے ایسے امام کی ضرورت ہے جو ہماری عطایت کا ہم اس کی کریں، ہم اس کی عزت کریں، اور اس کی بات کو مانیں، اور اس کے اوپر عمل کریں۔ اور ہمیں ایک ایسے حکمران کی ضرورت ہے جو ہمیں اکٹھا کر سکے، تو وہ خلافت کے بغیر ناممکن ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ٹک ٹاک کے اوپر جو آپ لوگ گالیاں دیتے ہو اور مختلف قسم کے پراپوگنڈے کر رہے ہو، جس سے باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جب وہ چلتی ہے تو بہت نقصان ہوتا ہے، پھر اچھے برے جو ہوتے ہیں وہ سب پیچھے جاتے ہیں اس میں، اور نقصان کن کا ہوتا ہے؟ جو شریف لوگ ہوتے ہیں، جو ایماندار ہوتے ہیں، جو وہ کیا پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ کتا کی اوقات تو وہی ہے کہ آگ لگی تو کتا روڑی تھے، یعنی کہ وہ کتے نے اپنی جو ہے وہ دم جا کے اور کسی جگہ پہ ہلانی شروع کر دینی ہے۔ اس لیے ہم لوگ انسان ہیں، ہم میں اور کتوں میں بہت فرق ہے، حیوان اور انسان میں اللہ تعالیٰ نے بہت فرق ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہاں صفائی ہے، کہاں خدائی ہے، اور جانور یہ صبر نہیں کر سکتے۔ بہت سارے جانور بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ مطلب اپنے آپ کو صاف رکھنے کی کوشش رکھتے ہیں، لیکن جانور جانور ہوتا ہے، انسان انسان ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ جو ہے اپنی جو زبان ہے اس کے اوپر قابو ڈالیں۔ جو لوگ بہت زیادہ گالیاں نکالتے ہیں، گالیاں نکالنے والا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، کہا وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو مسلمان کہے، وہ مسلمان تب ہی کہلائے گا جب اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی باتیں مانے گا، اس پہ عمل کرے گا۔ تو کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ گالیاں نکالو۔ جب ہم گالی نکالیں گے تو ہم ان کی جو ہے روح کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور ان کے دین کو دنیا میں پھیلا نہیں رہے، ان کو ہم لوگ بند کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے لوگ ہم مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، اور اپنے لیے بھی دعائیں کریں، اور خاکسار کے لیے بھی۔ اور یہ میری ویڈیو کو ایسے جو ہے لائک اور شیئر اور آگے فالو کریں، جیسے ایک جو ہے وہ بجلی جب اس کو سوئچ آن کیا جاتا ہے تو وہ تاروں میں ایسے گھومتی جاتی ہے، ایسے میری جو ویڈیو ہے اس کو وائرل کر دو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا دعاؤں میں، اور امت مسلمہ آپس میں بہت زیادہ اتفاق کی ضرورت ہے آپ کو۔
بہت ساری دلوں دعاؤں کے ساتھ انسانیت زندہ باد. خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا. الحلم اللي كان رح يفتح باب الدكان بكرة بنرجع زي زمان صيرتي شو عنا شاعرنا شبار ما نسيوا مفتاح الدار كبروا أطفال الأحجار محوا ريحة الحارة مشتاق ارجع عند ترابك يا قصانا أوصل بابك ونتلاقى نحضن أهلنا نطمن أطفالنا حيا بالسلام السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں KMBTV انٹرنیشنل. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. جس ملک میں بھی رہتے ہیں خوش رہو آباد رہو میرے پاکستانی بھائیوں. آج ہم آپ کے لیے ایک پرانی نیوز لے کر آئے ہیں. جرمنی میں 15 سال پہلے ایک 16 سال کی لڑکی کے ساتھ 2 لڑکے، ایک 13 سال کا اور ایک 14 سال کا، غلط حرکت کی اور پھر اس ملک سے آسٹریلیا بھاگ گئے. وہاں جا کر ایک دن بھی چین سے زندگی نہیں گزاری. ایک کی 5 سال بعد ڈیتھ ہو گئی، وہ بھی گاڑی چلاتے ہوئے، اور دوسرے نے کہا کہ میں زندگی میں اس دن کے بعد ایک دن بھی چین سے نہیں سویا. میں نے جب اس لڑکی کے ساتھ غلط حرکت کی، اس کے بعد جرمنی میں کچھ ٹائم رہا، برلن میں، اور پھر اس کے بعد پھر میں نے وہاں مجھے چین نہیں آیا کہ ہم نے کیا کر دیا ہے. انہوں نے اس لڑکی کو جنگل میں پھینک دیا تھا. اب 15 سال بعد افسر آتے رہے، تحقیقات ہوتی رہی. ایک افسر کی ٹرانسفر ہوئی، دوسرا آیا، فائل کھولی، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. اب اس لڑکے نے 15 سال بعد برلن سے میں رابطہ کیا کہ میں چین سے نہیں سو رہا، میرے دل پھٹتا جا رہا ہے، میں نے 15 سال میں ایک دن بھی چین سے نہیں گزارا. اس لیے میں اپنا جو ہے راز وہ کھولنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ بھائی. وہاں پہ بارڈر پہ یہ لوگ انتظار کرتے رہے، وہ نہیں آیا. پھر تھوڑے دنوں بعد پھر اس نے رابطہ کیا، پھر وہ آیا اور اس نے سارا نہیں، پھر وہ آیا نہیں. پھر ایک جو کتا تھا اس نے جنگل میں، وہ فیملی کے ساتھ، جن کی فیملی کی لڑکی تھی ان کے ساتھ جنگل میں وہ جا رہے تھے کسی جگہ میں، وہ کھنڈار میں، تو وہاں پر وہ کتے نے بھونکنا شروع کر دیا. وہاں پہ اس نے اس لڑکی کی ایک جو ہڈیاں وہ دیکھی. کتے نے بھونکنا شروع کر دیا اور پولیس والوں کا پھر شک ان 2 لڑکوں پر تھا، کیونکہ پہلے بھی ان سے تحقیقات کر چکی تھی پولیس جب وہ جرمنی میں پکڑے گئے تھے ایک دفعہ. تو اس کے بعد پھر وہ لڑکے یہاں سے چلے گئے اور سلسلہ چلتا رہا. ایک دوسرے کو ادھر ادھر انویسٹیگیشن ہوتی رہی. بہرحال اب 15 سال بعد وہ لڑکا جو ہے ایک پکڑا گیا ہے، اور اس نے اپنا جو سارا بانڈا جو ہے وہ کھول دیا ہے ادھر کی حکومت کے پاس یا انتظامیہ کے پاس. زیادہ میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ ہمیں اجازت نہیں ہوتی اتنی زیادہ تفصیل بتانے کی، اس لیے پریشر لائز جو بھی باتیں ہوتی ہیں میں راز میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ جائیں. اور یہاں پر بھی الٹے سیدھے کام ہوتے ہیں. آپ لوگ ہمیشہ احتیاط کریں، اپنے بچوں کی حفاظت خود کیا کریں. اور جب بھی آپ کا بچہ اسکول میں سے لیٹ آتا ہے یا کوئی وجہ ہے تو فوری طور پر اس کے اوپر ڈیسیجن لیں. یہ نہیں سوچیں کہ وہ آئے گا تھوڑی دیر تک آ جائے گا، نہیں، فوری اس کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کریں. اور اسکول میں جہاں بھی آپ کا انتظامیہ کے ساتھ رابطہ ہو سکتا ہے فوری طور پر اس کے اوپر ڈیسیجن لینا شروع کر دیں. اور اسی طرح وہ لڑکا جو ہے وہ پکڑا گیا ہے. بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو جرمن کی انتظامیہ تھی، اس نے اس کو ڈھونڈ لیا. لیکن ہمارے ملکوں میں 100 سال پرانے کیس، ایسے کیس میں نے خود پنجاب میں دیکھے ہیں کہ دادا جو ہے وہ
کیس کرتا ہے اور وہ پوتا جو ہے وہ اس کی جو ہے اپائنٹمنٹ جو ترمیم ہے وہ جو بھی اس کو بھگتتا ہے. اس لیے ہمارے ملکوں میں اس طرح کے قانون نہیں ہیں، تو یہاں پر قانون جو ہیں وہ اچھے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے یہاں پر تھوڑی ہماری حفاظت ہے. اس لیے یہاں پر بھی الٹے سیدھے کام ہوتے ہیں، اس لیے اپنی جو ہے حفاظت خود کرنی چاہیے. ابھی تھوڑی پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں ایک بچے کو مدرسے کے اندر پاکستان میں مولوی ایسے مار رہا تھا جیسے جانور جو ہے کسی سانپ کو یا کیڑے مکوڑے کو مارتے ہیں. اس طرح کی حرکت کر کے یہ ہمارے ملک کا نام جو بدنام کرتے ہیں، جو مولوی حضرات یا دوسرے، ان کو احتیاط کرنی چاہیے. دنیا میں ہماری جو ہے امیج جو ہے وہ پاکستان کا خراب ہوتا ہے، اور بہت ہی زیادہ لوگ باتیں کرتے ہیں میڈیا کے اوپر پاکستان کے خلاف. لوگ پاکستان میں جو ہے وہ سیر کرنے کے لیے نہیں جا رہے، اس لیے ڈرتے ہیں کہ یہاں پر حفاظت نہیں ہے. لوگ ایسے ہی جان بوجھ کر ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، اور اس کا کوئی جو ہے وہ صحیح طرح سے اس کا ڈیسیجن بھی نہیں لیا جاتا. بہت سارے ایسے کیس ہیں پنجاب میں. ہمارے ادھر پنجاب میں ایک شادی تھی، پرانا واقعہ ہے. ایران کی 2 لڑکیاں آئیں، وہ پاکستانی ان کا باپ تھا یا ماں تھی، وہ ایک شادی میں شامل ہوئیں. وہاں پہ ایک گروپ نے ان کے ساتھ غلط حرکت کر کے ایک تو بھاگ گئی، اور دوسری کے ساتھ وہ اتنا زیادہ ظلم کیا انہوں نے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن ایران کی حکومت نے اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیسیجن لیا اور ان لوگوں کو پھانسی کے پھندے تک لٹکانے تک سپورٹ کی. لیکن پاکستان میں بہت سارے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جو لوگ اپنی عزت چھپانے کے لیے خود ہی اپنی بیٹیوں کو چپ کرا دیتے ہیں، اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس کو راز میں رکھ دیتے ہیں. لیکن یہ کوئی زندگی نہیں ہے. ہمیشہ انسان کو ایسے ملک میں رہنا چاہیے جہاں پر اس کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے. بہت ساری ڈیروں دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور بزرگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ان کی وہ لمبی اور فعال زندگی عطا فرمائے. غرض رکتے نہیں ہرگز خدا کے کام بندوں سے، بلا خالق کے آگے خلق کی کچھ پیش جاتی ہے. خدا کے عاشق تو ہزاروں ہیں، بنوں پہ پھرتے ہیں مارے مارے. میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے، بتا بندے تیری التجا کیا ہے، تیری جستجو کیا ہے، تیرا ارادہ کیا ہے. بہت ساری ڈیروں دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی. انسانیت زندہ باد. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں KMB TV انٹرنیشنل. ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ ایک نئی ہیڈ لائن کے ساتھ اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آج کی سب سے بڑی ہیڈ لائن ہے کہ مائنس باناف یعنی ریلوے اسٹیشن جو مین اسٹیشن ہے وہاں پر ڈیمونسٹریشن ہو رہی ہے. بہت بڑا جلوس کا انتظام کر رہے ہیں. یہ جو حالات چل رہے ہیں اس وقت دنیا میں، امن کے لیے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ جو ہے وہ دنیا میں امن آ جائے. بہت زیادہ دنیا میں فوات ہو چکی ہیں، آفتیں مصیبتیں آ رہی ہیں، لیکن دنیا کو کچھ عقل نہیں آ رہی. اس لیے 4 تاریخ کو یہ ڈامسٹ میں تھا، آج مائنز میں بھی ہو رہا ہے، پچھلے ہفتے ویسباڈن میں تھا. اسی طرح لوگ کوشش کر رہے ہیں غیر ملکی مل کر، اور بہت ہی بڑا جلوس ہوگا جس کی کل انشاءاللہ ویڈیو ساتھ میں کوشش کروں گا کچھ لگانے کی. اور اس سے علاوہ جناب ہیڈ لائن ہے کہ دنیا میں ابھی جو جنگ کا جنون آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلا ہوا ہے. ایٹمی طاقتیں اپنے جنون میں ہیں اس وقت کہ ہم لوگ بہت زیادہ طاقتور ہیں، ہمارے پاس بہت زیادہ اسلحہ ہے. ہم دنیا کو 1 سیکنڈ میں، 1 منٹ میں، کوئی کہہ رہا ہے کوئی 5 منٹ میں کہہ رہا ہے کہ ہم دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں. یہ کوئی بات نہیں کرتا کہ میں دنیا کو بچا سکتا ہوں یا بچانے میں کیا میرا جو ہے وہ رول ہوگا. کل کو میں نے اللہ تعالیٰ کے پاس بھی جا کر اپنا جو ہے صرف سامنے کرنا ہے، تو وہاں پر مجھے پھر کوئی بات آئے گی یا نہیں. سنا ہے کہ ایک زمانے کا میں ایک بادشاہ تھا، اور اس نے ایک گدھے کے مالک کو کہا کہ آج رات تم نے میری قبر میں گزارنی ہے. وہ رات کو اس کی قبر میں چلا گیا تو اس کے ساتھ سوال کیے گئے. اس نے پوچھا کہ فلاں دن آپ نے اپنے گدھے کو پانی نہیں پلایا تھا، اس کا حساب دو. پھر فلاں دن آپ کو
نے گدھے کے اوپر اتنا زیادہ وزن ڈالا تھا، اس کا حساب دو۔ وہ بندہ جب صبح قبر سے باہر نکلا تو وہ گاؤں کی بجائے گاؤں سے باہر کو دوڑ لگا دی اس نے کہا کہ میں نے بادشاہ کیا بننا ہے، میں نے تو ایک گدھے کا حساب نہیں دے سکا، تو اتنی بڑی دنیا کا میں حساب کیسے دوں گا۔ تو یہ لوگ اس وقت جنگ کے جنون میں ہیں اور دنیا میں اس وقت فساد اور برپا کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا وہاں پر؟ وہ کیسے پھر وہ اس ٹائم کس طرف کو دوڑ لگائیں گے؟ اس لیے ہمیشہ اپنا جو رول ہے دنیا میں امن کا اس کو پھیلائیں اور سوچا کریں جب بھی کوئی برا کام کرتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو جا کر کیا منہ دکھانا ہے۔ یہ تھی بڑی ہیڈ لائن جناب، بہت مسکرا بھی لیا، کچھ ایسے وقت آتے ہیں لیکن رونا آتا ہے یہ جو دنیا کے اوپر اس وقت فساد چل رہے ہیں۔ ہمارا مسلمان ملک جہاں پر کھانے کی اتنی زیادہ قلت ہے، وہاں پر لوگ کھانے کی لائنوں میں لگے ہوتے ہیں اور وہاں پر اوپر لوگ وہ بم پھینک رہے ہوتے ہیں، اور اس ٹائم ان کا یہی فوکس ہوتا ہے کہ ہم لوگ کو کچھ کھانا مل جائے، ہم اپنے بچوں کا کوئی پیٹ پوجا کر لیں، تو ان لوگوں کو اوپر سے مار کر زخمی کر دیا جاتا ہے یا ان کو جو ہے وہ مار دیا جاتا ہے۔ اور مار دیا جانا تو نہیں کہنا چاہیے، وہ تو شہید ہیں بیچارے، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، قصور تو حکومتوں کا ہوتا ہے، جو بڑے بڑے بیٹھے ہوتے ہیں کرسیوں پہ، ان کے قصور ہوتے ہیں جو عوام کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ایسا کام کرنا چاہیے جو آنے والی قوم نسل آپ کو یاد رکھے۔ اس کے علاوہ جناب خبر تھی کہ اسپین میں جو جعلی نوٹ وغیرہ ہمارے پاکستانیوں کے نام لگ رہے ہیں، بہت زیادہ میڈیا کے اوپر اس کے اوپر کام چلا جا رہا ہے کہ پاکستانی سب سے زیادہ جو ہیں وہ برے کاموں میں ملوث ہیں۔ اس لیے میرے پاکستانی بھائیوں سے یہی درخواست ہے کہ جس ملک میں بھی رہتے ہو اس ملک کی عزت کا اور اپنے خاندان کی عزت کا، اپنے ملک کی عزت کا خیال رکھو، کیونکہ کل کو تم نے اللہ تعالیٰ کو بھی منہ دکھانا ہے۔ اس لیے اس کے علاوہ پاکستان کی بہت زیادہ بیڈ لائک خبریں ہیں۔ لاہور میں بچوں کو گواہ کر لیا جاتا ہے اسکولوں سے، اور پھر ان کے اعضاء جو ہیں ان کو نکال کر بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بچوں کی باڈیوں کو کہیں نہروں کے کنارے پر یا جنگلوں میں پھینک دیتے ہیں، اور ان کے ماں باپ ان کو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسکول گیا ہے، کب آئے گا۔ وہ کہاں سے آئے گا جب وہ یہ ظالموں کے ہاتھوں میں چڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب مدرسوں میں بہت زیادہ شکایتیں چل رہی ہیں، مولوی حضرات نے بہت زیادہ بچوں کو مار رہے ہیں، ان کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں۔ کل پرسوں کی ویڈیو چل رہی ہے کہ ایک جو ہے نا مولوی بچے کو اس طرح مار رہا ہے جیسے بندہ سانپ کیڑے مکوڑوں کو مارتا ہے، دیکھتا ہے تو ان کو کہتا ہے کہ میں ان کو جلدی مار دوں۔ اس طرح کے حالات ابھی چل رہے ہیں دنیا میں، اور بہت زیادہ اس وقت دنیا میں دیکھیں دبئی کا کیا حالات ہیں اس وقت۔ وہ لوگ آدھا پانی پیتے تھے، آدھا پھینک دیتے تھے، آج وہاں پر صاف پانی نہیں مل رہا ان کو۔ پھر سعودی عرب میں، پاکستان میں، ہر طرف سیلاب، پانی اور آفتیں مصیبتیں، اور ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، ہم لوگ صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پر لے آئے۔ جو حکمران ہیں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے مسلط کیے ہوئے ہیں، ان کا جو ہے نا کوئی اللہ تعالیٰ ان کا دل نرم کر دے، کوئی اچھی خبر ہمیں بھی اپنے ملک سے ملے۔ پاکستان کی پولیس بہت زیادہ بدنام ہوتی جا رہی ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ میں نے پہلے ویڈیو بنائی ہے کہ پاکستان جو پنجاب پولیس ہے اس کے بہت زیادہ نفرت لوگوں کے دل میں ڈال دی ہے۔ کل پرسوں کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ شیخوپورہ میں ایک لڑکے نے پولیس والے کو شوٹ کر دیا کیونکہ اس کے باپ کو اس کے سامنے مرغا بنایا گیا، اس کی غیرت جو ہے پھر جاگ اٹھی اور اس نے اس پولیس والے کو مار دیا۔ اس طرح جب پولیس والے ان لوگوں کے ہاتھوں سے مریں گے تو کیا اوقات ہے ان کی رہے گی، کیا منہ دکھائیں گے کل کو پنجاب پولیس۔ پاکستان کی پنجاب پولیس کی بہت زیادہ ایک خوف ہوتا تھا لوگوں میں، لیکن وہ خود یہ لوگوں کا خوف جو ہے وہ اس کو ختم کرتے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور جو لوگ گرد و نواح میں رہتے ہیں مائز میں وہ ضرور آئیں۔ آج 6 بجے 6:30 بجے وہ شروع ہو رہا ہے جو ہے جلوس، تو اس میں ضرور شرکت کریں۔ اوکے جی، خدا حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انسانیت زندہ باد۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں KMBTV انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر ہے کہ پاکستان نے چاند تک پہنچنے کا سیارہ چین کے ساتھ مل کر ایک بڑی میٹنگ ہوئی جس میں پاکستان کا سیارہ سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ چاند کی طرف رجوع کرتے ہوئے
जा रहा। पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल से बहुत तरक्की में और बहुत ज़्यादा इसमें अल्लाह ताला ने हिकमत और दनाई डाली हुई है, लेकिन कुछ वजह से पाकिस्तान कमज़ोर पड़ गया, जो मजहबी इंटरफेल होने की वजह से। तो पाकिस्तान में ऐसे ऐसे हीरे हैं जो पाकिस्तान को इतनी तरक्की दिला सकते हैं कि आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पाकिस्तान ने एक वाहिद मुल्क, मुस्लिम मुल्क, जिसके पास इस वक्त एटमी ताकत है, और अल्लाह ताला के फजल से डंके के चोट पर उन्होंने तैयार किया। पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क है। इसमें हर तरह की फसल, हर तरह के फल और हर तरह के, हर ज़बान के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बहुत खूबसूरत बनाया और कलमे के नाम पर बनाया, लेकिन हमारी बदनसीबी कि हम लोग इसको सही तरह से सही डायरेक्शन पर नहीं ले के जा सके। हमारे मुल्क में तालीम और तरबियत की कमी की वजह से और कुछ ऐसे नासरात जो मुल्क में आए, जिनकी वजह से हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा कमी और जो है हम डाउन होते गए। तरबियत की आस्ता आस्ता कमी की वजह से, तालीम की कमी की वजह से और मुल्क के कानून की वजह से हम लोग बहुत गिरते गए। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला के फजल से हम लोग दुनिया में इतनी तेज़ी के साथ, हमारा एक मकाम है। हमारे लोग जो दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले देखा आपने, ऑस्ट्रेलिया में हमारे एक हीरा भट्टी फैमिली का नौजवान, जिसने 7 लोगों को मारने वाला एक आदमी जिसको पकड़ा, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके कि उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई हथियार नहीं था कि वो उसको वहीं पर मसल देते। उस आदमी के पास बहुत तेज़ खंजर था और वो एक जानवर बन चुका था, वो इंसान नहीं था। वो पाकिस्तानी हमारे भाई ने, जो इस वक्त हीरो ऑफ नेशनल हीरो ऑस्ट्रेलिया का है, उसको ये एजाज़ हासिल है इस वक्त कि पाकिस्तानी हमारा भाई। और अल्लाह ताला के फजल से बहुत सारे हमारे मुस्लिम हीरो बहन भाई, सतारा अकबर को देख लें कि इस वक्त दुनिया में उसका एक नाम है। लोग उसको खुद वीज़े दे रहे हैं कि आओ हमारे मुल्क में और इस मौजू के ऊपर बात करो, लेक्चर करो। यूनिवर्सिटियों में उसको बुलाया जाता है। और इसी तरह डॉक्टर अब्दुल सलाम को ले लें, और बहुत सारे हीरे हैं हमारे मुल्क में, लेकिन कुछ कमियों की वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ सके। ये हमारी बदनसीबी है, या हमें कुछ वक्त दरकार है कि हम लोगों को कुछ ऐसी सामने चीज़ें आ जाती हैं जिनकी वजह से हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। नाजरीन, पाकिस्तान ने ये सियारा चीन के मदद से तैयार किया है, और ये चीन में एक बहुत बड़ा मेला हुआ जिसमें काफ़ी सुपर ताकतों ने हिस्सा लिया, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। और पाकिस्तान का सियारा इतनी तेज़ी के साथ चाँद की तरफ रुजू करते हुए गया कि कोई भी अल्लाह ताला के फजल से कंप्यूटर के मुकाबले में सब उसके सामने नाकाम थे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को दिन दुगनी तरक्की दे, और इसी तरह हम दुनिया को मुंह तोड़ जवाब देते रहें। ऐसी चीज़ें तैयार करें जिनसे लोग खुद चलें। आओ पाकिस्तानियों, हम लोग मिल के अपने मुल्क को आगे लेकर जाएं। मजहबी फ़िरक़ावारियत को एक साइड पर छोड़कर हम लोग सब मिलकर पाकिस्तानी भाई बनकर दुनिया को तरक्की और गामज़न करते हुए तेज़ी के साथ मुल्क को आगे लेकर जाएं। दुनिया इस वक्त तबाही की तरफ चलती जा रही है और हम लोग फ़िरक़ावारियत में पड़े हुए हैं। आओ मेरे भाइयों, हम लोग मिलकर हम अपने मुल्क की तरक्की का सोचें, इसके लिए दुआएं करें, और हर दिन बिला नागा हम लोग नमाज़ें पढ़ें और एक सजदा अपने मुल्क के लिए, और देखें हमारे मुल्क के किस तरह हालात बदलते हैं। आओ हाथ मिलाओ मेरे साथ, और हम लोग मिलकर अपने मुल्क की तरक्की का कुछ सोचें। फ़िरक़ावारियत छोड़ो, ये टिकटॉक के ऊपर गालियाँ निकालना छोड़ दो। क्यों तबाही की तरफ अपने आप को लेकर जा रहे हो? ये मौलवियों ने हम लोगों के दिलों में जो मोहरें लगा दी हुई हैं, हम लोगों को सुम्मुन बुकमुन उम्युन यरजऊन बना दिया है। और अल्लाह ताला ने ये कुरान मजीद में फरमाया है कि इन लोगों के दिलों पर, कानों पर, आँखों पर पर्दे हैं और ये बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं। क्यों हम लोग ये अपने ऊपर
موریں لگا رہے ہیں۔ آؤ مل کر ہم لوگ اپنے ملک کی ترقی کا سوچیں۔ خدا کے عاشق تو ہزاروں ہیں، بنوں پہ پھرتے ہیں مارے مارے، میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ آؤ مل کر اپنے ملک کی ترقی کریں۔ اوکے، خدا حافظ، انسانیت زندہ باد۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں KMBTV انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج آپ کو ایک نئی ہیڈ لائن کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں ایک نئی دنیا، نئے ملک کا نام لے کر۔ انگلینڈ میں ہماری ایک پاکستانی فیملی کو گرفتار کیا گیا جو کافی عرصے سے یہ جو نشے وار چیزیں ہیں ان کو بیچتے تھے۔ ان کو کافی عرصے سے پولیس ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی اور اب ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ انگلینڈ کی خبر ہے۔ ہمارے لوگ پاکستان سے آئے ہیں اور اس طرح کے کاموں میں ملوث ہو کر اپنے ملک کا جو ہے وہ امیج اس کو خراب کرتے ہیں، اس کی جو ویلیو اس کو خراب کر رہے ہیں، اس کا نام بدنام کر رہے ہیں۔ اس لیے میری پاکستانی بھائیوں سے عاجزانہ دوست ہے کہ اپنے ملک کا نام بدنام مت کریں۔ جس ملک میں بھی آئے ہیں اس ملک سے پیار کریں، اس ملک کی قانون کا احترام کریں اور اس ملک میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ مل کر پیار اور محبت کی جو ہے وہ نشہ وار چیزیں ہیں ان کو سٹاپ کر دیں، ان کو اس طرح کے کام نہ کریں۔ یہ جناب انگلینڈ کی خبر تھی، ہماری ہیڈ لائن آج کی۔ اس کے علاوہ اس آدمی کو فیملی کو کافی دیر سے ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور اب جا کر انہوں نے صحیح طریقے سے، کیونکہ یہاں پر کسی کے اوپر ایسے وہ جو ہے نا ہاتھ نہیں ڈالتے جب تک ان کو صحیح پتہ نہیں چل جاتا، پھر ہاتھ ڈالتے ہیں، پھر وہ ہاتھ ڈالتے ہیں ایسا کہ پھر انسان کی اگلی پچھلی نانی یاد کرا دیتے ہیں۔ اس لیے ان ملکوں میں رہنا ہے تو پیار محبت سے اور احترام سے اور اپنے ملک کا نام اور امیج رکھ کے اپنے خاندان کا، اپنی فیملی کا نام اگر روشن کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر اچھے کام کرو اور جس سے لوگ آپ کو سلوٹ ماریں۔ دیکھیں، ہمارے ایک پاکستانی بھائی نے آسٹریلیا میں ہیرو آف آسٹریلیا کا خطاب پایا ہے۔ اس نے ملازمت کے اوپر، اپنی نوکری کے اوپر جب ایک جانور انسان نے حملہ کر دیا، لوگوں کو اندھا دھند قتل کر رہا تھا اور اس نے جا کر اس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن سب سے پہلے اس کو شہادت قبول ہوئی۔ اور آج آسٹریلیا میں پاکستان کا نام بہت احترام سے لیا جاتا ہے اور اس طرح کے کام کرنے چاہیے۔ اور جس ملک میں بھی آپ رہتے ہو اس وقت ملک میں اس محلے کے لوگوں سے اس میں صفائی کا خیال ضرور رکھا کریں۔ اس لیے اس کے علاوہ جناب ابھی ہم چلتے ہیں پاکستان کی خبر ہے شیخوپورہ سے کہ ایک بیٹے کو کے سامنے پولیس والوں نے اس کے باپ کے کان پکڑائے اور بیٹے کو اپنا غیرت جو ہے وہ جاگ اٹھی، برداشت نہ ہوا، اس نے پولیس والے کو شوٹ کر دیا۔ جب پولیس والوں نے اس سے پوچھا کہ انویسٹیگیشن کی تو انہوں نے کہا کہ میرے باپ کو میرے سامنے انہوں نے کان پکڑائے تھے اور مرغا بنایا تھا، جس کی وجہ سے مجھے برداشت نہیں ہوا اور مجھے قانون ہاتھ میں لینا پڑا۔ اس لیے پنجاب پولیس بہت بدنام ہو چکی ہے پاکستان میں، اس کو بہت زیادہ آگے سوچ کر قدم ڈالنے ہوں گے۔ بہت جگہوں پہ پولیس والوں کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے پاکستان کا۔ اس لیے پاکستان کی جو پولیس ہے اس کو بہت، خاص کر کے میں پنجاب پولیس سے مخاطب ہوں کہ آپ نے جو طریقہ کار ان کو چینج کریں ورنہ آپ خطا کھائیں گے۔ اس کے علاوہ جناب ابھی ہم چلتے ہیں جرمنی میں خبر ہے کہ آسٹریلین جو شمالی لڑکے نے اپنی بہن کو قتل کر دیا کہ غیرت کے نام پر، کہ اس نے کسی جرمن لڑکے اسٹوڈنٹ کے ساتھ اس کا بیٹھنا تھا، اس نے دیکھا اور اسے برداشت نہیں ہوا، اس نے گھر آ کر اس کو سمجھایا اور بہن نے شاید نہیں بات مانی اور اس نے اپنی بہن کو قتل کر دیا۔ اس سے پہلے بھی کافی واقعات ہو چکے ہیں جرمنی میں اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی تو میری خواہش نہیں ہے۔ میں تو چاہتا ہوں جتنا پردہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پردہ ڈالنا جو ہے نا بہت ایک مومن کا جو ہے اس میں ہاتھ ہونا چاہیے۔ جو نیوز کو چھالنا یہ ہمارا نہیں، لیکن ہمارا جو پیشہ ہے، ہم لوگ خبر پہنچاتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے جو واقعات، جو واردات ہو رہی ہیں ان کے اوپر۔ اس لیے ہمیشہ پاکستان کا نام روشن کریں۔ پاکستان نے چائنا کے ساتھ مل کر جو بھی میسے لگا تھا ادھر چائنا میں ایک سیارہ بنایا ہے جو چاند کے اوپر جانے کے لیے، اور پاکستان کا وہ سیارہ کامیاب ہوا ہے۔ اس کے اوپر پاکستان کی ابھی بہت زیادہ ویلیوز بڑھ گئی ہیں۔ دنیا پاکستان کو ابھی جانتی ہے کہ پاکستان میں جو بھی کام کو ہاتھ ڈالتا ہے اس کو کرتا ہے، اور یہاں پر اچھے اسٹوڈنٹ ہیں پاکستان میں، اس لیے پاکستان کا ان کی وجہ سے امیج بہت اچھا ہے۔
بہت ہیرے ہیں پاکستان کے چھپے ہوئے، بہت دنیا میں عالمگیر پاکستان کے کونے کونے میں دنیا کے بھی پھیلے ہوئے ہیں، لیکن وہ کچھ ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان میں وہ سپورٹ نہیں کر سکتے، ان کو آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا، صرف ایک مذہبی منافقت کی وجہ سے اور فرقہ واریت کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیشہ پاکستان کے رہنے والے باسیوں سے میری درخواست ہے کہ اپنے ملک کی ویلیو، اس کی قدر کو بچائیں، مولویوں ملاؤں کے ہاتھوں میں لگ کر اپنے ملک کا ویلیو نہ خراب کریں۔ یہ ملک بہت پیارا ہے، اس ملک میں رہنے والے لوگ بہت اچھے ہیں، ہر فصل، ہر پھل اور ہر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہمارے ملک میں، اور بہت خوبصورت ملک ہے۔ یہاں کے کھانے دنیا میں مشہور ہیں، لوگ پاکستان کے کھانے کھانے کے لیے اورلب کرنے جاتے ہیں پاکستان میں وزٹ، لیکن وہ ڈرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے وہاں کے کلچر کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، وہاں پر لوگوں کو ایسے مار دیا جاتا ہے ایک مذہب کی وجہ سے، اور ایک بنا تحقیقات کیے بغیر اس کے اوپر ٹیگ کر دیا جاتا ہے، اور بعد میں جب پتہ چلتا ہے تو پھر وہی لوگ افسوس کرتے ہیں کہ اوف ہمارے سے یہ غلطی ہوگی۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، بہت ساری دلوں دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو یاد رکھیے گا، اور سبسکرائب اگر نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اپنی فیملی میں، اپنے ارد گما میں ویڈیو کو ایسے گھمائیں جیسے ایک ڈولیا ڈھول کی دھمک جماتا ہے۔ بہت ساری ڈیروں دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا۔ غرض رکتے نہیں ہرگز خدا کے کام بندوں سے، بلا خالق کے آگے خلق کی کچھ بیچ جاتی ہے، انسانیت زندہ باد۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں KMB TV انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج سب سے بڑی ہیڈ لائن ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم کو گرفتار کرنے کا پلان کیا جا رہا ہے۔ خبر تفصیل کے ساتھ یوں ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے کوئی خبر دی تھی، کوئی جس کی کو نامناسب کیا گیا وہاں پر، جس کی وجہ سے اب ان کو گرفتار کرنے کا پلان کیا جا رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں، بندہ پہلے بات کو تولو پھر منہ سے بولو۔ کبھی کبھی بات اتنی بڑی آدمی کر دیتا ہے کہ اس میں پھنس جاتا ہے، اس لیے ہمیشہ سوچ کر بولنا چاہیے اور تول کر بولنا چاہیے کہ کیا یہ جو میں بول رہا ہوں اس کو میں کمپلیٹ کر سکوں گا یا نہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، دنیا میں ابھی جنگ کے فتور بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں۔ ایران کہتا ہے کہ میں تباہی کر دوں گا، اسرائیل کہتا ہے کہ میں تباہی کر دوں گا۔ اسی طرح دنیا میں ابھی جو ہے بے چینی اور آفتیں، مصیبتیں آئی ہوئی ہیں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے دبئی کا آپ دیکھیں گے حوالے کا کہ بہت ہی برا حالات ہیں وہاں پر، اتنا زیادہ طوفانی بارش، اور عرب جیسے ملکوں میں اتنی بارش ہونا، اس طرح طوفان آنا بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ہم لوگوں کو عقل اور بوجھ کب آئے گی، کب ہم لوگ اس طرف سوچیں گے کہ ہم لوگ تباہی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ ٹک ٹاک کے اوپر لوگ اتنی زیادہ گندی گالیاں نکال رہے ہیں، کوئی بابے گرو نانک کو اور کوئی پھر سچے نبیوں کو گالیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم لوگ خود ان لوگوں کو چھیڑتے ہیں اور پھر وہ لوگ اس طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں ہر مذہب کی جو ہے عزت کرنی چاہیے، اور جو بھی ہے کسی کا دھرم اس کو اس کے اوپر رہنا دینا چاہیے۔ اگر پیار محبت سے دلیل سے ہم لوگ ان کو لا سکتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے، ورنہ کسی کے مذہب کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ کسی دے رب نو جھوٹا کہندیاں اپنے سچے رب نو جھوٹا کوا لو۔ اس لیے ہمیشہ دعاؤں میں لگے رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے امت مسلمہ کو کہ آپس میں اتفاق اور بھائی چارے سے، اس وقت دنیا میں جو آفتیں مصیبتیں سب سے زیادہ مسلمانوں کے اوپر آ رہی ہیں، اور بہت زیادہ ابھی دیکھیں پاکستان کے حالات کہ ایک آدمی نے اپنے بچوں کے ٹکڑے کر کے مزار میں جا کے لوگوں کو گوشت تقسیم کیا۔ یہ قیامت کی نشانیاں نہیں تو اور کیا ہے؟ 3 بچوں کو ذبح کر کے پھر ان کا گوشت پیس کر کے ان کو مزاروں میں جا کر لوگوں میں تقسیم کرنا سب سے بڑی جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے ہم پاکستانیوں کو؟ ہم اتنے جہل اور اتنے زیادہ کمزور دین کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ ہمیں یہ بد دعا ہے کہ ایک سچے خلیفہ کو ملک سے نکالنے کے، یا ہم لوگ اتنی دلدل میں کیوں پھنس رہے ہیں؟ اس کے اوپر سوچیے گا ضرور۔ اور مزید ہم ایک دوسرے کے اوپر چیکٹ چھاڑ رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ضرور سوچیے گا۔ اور جناب اس کے علاوہ خبر تھی کہ شیخو پورہ میں ایک لڑکے نے پولیس والوں کو شوٹ کیا، اس کے سامنے اس کے باپ کو کان پکڑائے گئے اور بچے
کو غیرت آ گئی اور اس نے قانون اپنے ہاتھوں میں لے لیا. اور بعد میں اس کو جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میرے سے برداشت نہیں ہوا جب میرے باپ کے کان پکڑائے انہوں نے، تو مجھے جو ہے وہ پھر غیرت آ گئی. اور یہ ظاہر ہے کہ ہر کسی کا باپ ہوتا ہے اور اس کی ایک عزت ہوتی ہے. جب انسان اپنے باپ کی عزت کے اوپر نہیں بولے گا تو پھر کب بولے گا؟ اس لیے پاکستان کی فوج کو، پولیس کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. لوگوں کے جو ہیں وہ جذبات کو نہیں ٹھکرانا چاہیے اتنی جلدی. ہمیشہ بردباری سے اور اس طرح قانون کو ہاتھ میں لے کر لوگوں کو، پھر میڈیا اتنا سٹرانگ ہو گیا پاکستان میں کہ ہر آدمی نے ہینڈی پکڑا ہوا ہے راستے میں اور وہ ویڈیو پکڑتا ہے اور وہ چڑھا دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے اتنا زیادہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کا دنیا میں. ہم لوگ اتنے زیادہ بدنام ہوتے جا رہے ہیں. ہمیشہ لوگوں کو ایک تحقیق کر لینی چاہیے. کوئی بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں جگہ پہ کوئی آدمی قرآن مجید کی حرمتی کر رہا ہے تو بہتر ہے اس کو تحقیق کر لیں کہ خبر کیا ہے. یہ نہیں کہ وہاں پہ ہلا گلا مول کے ساتھ بے قصور لوگوں کو بھی مارنا شروع کر دو اور پھر افراتفری پڑ جائے علاقے میں. ہمیشہ اپنا خیال رکھیے گا اور تحقیق کر کر پھر ڈیسیجن لیجیے گا. بہت ساری ڈراؤں کے ساتھ خالد بٹی کے ساتھ جڑے رہیے گا. اور اسرائیل کی خبر جو میں نے دی ہے وہ ابھی میڈیا کے اوپر بہت زیادہ نشر کی جا رہی ہے. جن لوگوں کو شک ہو اس ویڈیو کا تو وہ اور بھی چینل پر جا کر ویڈیو سن سکتے ہیں. جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اپنے ساتھیوں کو بھی یہ ویڈیو آگے شیئر کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خالد بٹی، انسانیت زندہ باد. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں KMBTV انٹرنیشنل. ناظرین، آج پھر ہم آپ کے پاس ایک نئے ناخریش کے ساتھ اور نئے نیوز پاکستان انفارمیشن کے لیے. دوستوں کو جو اردو سپیک ہے ان کو یہاں پر خبروں کا بہت مسئلہ ہے. بہت سارے دوست ہیں جن کو پتہ نہیں چلتا کہ جرمنی میں کیا ہو رہا ہے. آج کی یہ خبر ہے کہ بریمن میں ایک شمالیین نے اپنی بہن کو قتل کر دیا ہے. یاد رہے کہ یہ کافی عرصے سے یہاں پر مسلمان لوگ رہ رہے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ اس طرح کی جو حرکتیں ہوتی جا رہی ہیں. یہ تربیت میں بہت زیادہ کمی ہے. کل کی میری ویڈیو بھی تھی ایسے ہی، اور آج بھی پھر اسی طرح کا موضوع ہے. لیکن آج ایک شمالی لڑکے نے جو اپنی بہن کو قتل کیا ہے بریمن ایک شہر میں، اس نے غیرت کے اوپر آ کر اپنی بہن کو قتل کیا ہے. لیکن یہ غیرت صرف ہمارے ملکوں میں ہی چلتی ہے. یہاں پر جب رہنا ہے تو پھر یہاں کے قانون بھی فالو کرنے ہوں گے. اس لڑکے نے اپنی بہن کو کسی جرمن کے ساتھ یا کسی غیر ملکی کے ساتھ دیکھا، اسے منع کیا اور پھر اس کے اوپر اس نے ڈیسیجن لیا اور اسے مار دیا. آج کل جرمنی میں مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ نفرت اور بہت ہی پریشانی کا موضوع بنا ہوا ہے کہ لوگ مسلمانوں کو بہت غلط سمجھ رہے ہیں، نعوذ باللہ، جو کہ ہم نہیں ہیں. ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس آدمی نے ایک آدمی کی جان لی اس نے پوری انسانیت کو مار دیا. ہم تو ایسے نبی کو مانتے ہیں اور اس کی امت سے ہیں، اور ہمیں ایک نمونہ بننا چاہیے دنیا میں. آج ہمارے نبی اس دنیا میں نہیں ہیں تو یہ لوگ ہمارے جو کام ہیں ان کے اوپر ہی ان کو فالو کرتے ہیں کہ مسلمان شاید ایسے ہی ہیں. لیکن نہیں، ہم لوگ ایسے لوگ نہیں ہیں. ہم لوگ تو پیار محبت سے، بھائی چارے سے، تربیت سے دنیا کو سمجھانے والے ہیں کہ ہم لوگ ایسے نہیں ہیں. ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے کچھ فیملیوں کی وجہ سے، کچھ خاندانوں کی وجہ سے، اور کچھ گروہ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ان کی حرکتیں مسلمانوں والی نہیں ہیں. ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، ان کے پیچھے کوئی خلافت نہیں ہے. وہ بالکل ایک آوارہ مجنوں کی طرح ہے اور دندنائے پھر رہے ہیں. آج کل چونکہ بہت زیادہ ٹک ٹاک کے اوپر مسئلہ چل رہا ہے، سنگھ لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف کیا جا رہا ہے، خاص کر کے احمدیوں کے بارے میں کہ وہ قادیان میں انڈیا میں جو مسئلہ ہے وہ تیزی کے ساتھ جو تشویش کے حالات بنانا چاہتے ہیں. اور آج بھی میری 2-3 سنگھوں کے ساتھ بات ہوئی. ہم نے کہا کہ ہم لوگ ایسے نہیں ہیں. اگر آپ لوگوں کو شک ہے تو آپ لوگ قادیان کا چکر لگائیں، آپ کا جو ہے سوال وہیں پر جواب آپ کو مل جائے گا. ہم لوگ تو پیار محبت سے دنیا میں لو فار آل ہیٹڈ فار نون کے ترانے گا رہے ہیں.
تو ہم لوگ کیسے آپ لوگوں کے ساتھ نفرت کے یہاں بابا گرو نانک کو ہم برا سمجھتے ہیں. بہرحال میرا موضوع دوسری طرف چلا گیا ہے. ابھی ہمارا موضوع تو بریمن میں جو لڑکا شمالین ہے اس نے اپنی بہن کو قتل کر دیا اور اب پورا خاندان ہی جو ہے وہ جیل کے سراخوں میں ہے. باپ ماں اور ساری فیملی اس وقت پریشان اور ذلیل ہو رہی ہے. اگر تھوڑا سا صبر کر لیتے اس کو آزاد کر دیتے تو یہاں پر جرمنی میں ٹھیک ہے ہماری غیرتیں ہیں، ہم لوگوں کا مذہب یہ اجازت نہیں دیتا، لیکن یہ تو پہلے اس کی کرنی چاہیے تھی تربیت اس طرح کی کہ وہ اس طرح کا ماحول یا اس کا پیچھا کرنا چاہیے تھا یا ٹیچروں کو بتانا چاہیے تھا کہ ہماری بیٹی کا جب بھی کوئی کسی کے لڑکے کے ساتھ کوئی انٹرفیل چل رہا ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا. لیکن غلطی ماں باپ کی ہے یہاں پر. اللہ تعالیٰ معاف کرے. ہر کوئی ماں بہن بیٹی والا ہے اور بہت ہی پریشانی اور تشویشناک حالات بنے ہوئے ہیں اس وقت. اس کے علاوہ ناظرین خبر تھی آج انگلینڈ کے پریزیڈنٹ نے تقریر کی ہے. کافی دن سے ان کا بل تھا یہ پاس کیا ہوا کہ ہم لوگ جو اسائلم لوگ ہیں جن کے ابھی کیس پاس نہیں ہوئے اور وہ بہت زیادہ ہمیں خرچہ ان کو دینا پڑ رہا ہے تو ہم ان کو افریقہ میں کریں گے یہاں سے ٹرانسفر اور تنزانیہ میں یوگنڈا میں یا گانا میں نائجیریا کسی بھی ملک سے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں پر ان کو شفٹ کریں گے اور یہاں پر ہمارا سائلم جو ان کا کیس ہے وہ لک آفٹر کرے گا اور ہمیں جو ہے وہ زیادہ پیسے نہیں دینے پڑیں گے ان لوگوں کو. لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ یورپ میں رہنا پسند کرتے ہیں. یہاں پر یورپ کے حالات، یہاں پر کھانے پینے کا ماحول، یہاں پر میڈیسن کا بہت جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جاتا ہے ہمارا. تو اگر یہ لوگ افریقہ میں بھیج دیں گے، انگلینڈ میں جتنے لوگ جو ابھی اسائلم لے رہے ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ تشویشناک حالات ہوں گے. کیونکہ میں خود افریقہ میں 1 سال رہ کر آیا ہوں اور یہ تو 30 سال پرانی بات ہے لیکن ابھی بھی افریقہ کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں. وہاں پر پینے کے پانی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے اور سب سے بڑا مسئلہ اس وقت دنیا میں صاف پانی جو ہے اس کا ہے. صاف پانی جب انسان کو ملتا ہے اس سے انسان کا جو جسم ہے وہ بیماریوں سے پاک رہتا ہے اور باقی بھی چیزیں جو ہیں وہ صاف پانی سے انسان کی جو ہے صفائی اس میں بہتری آتی ہے. اور اسی طرح جناب خبریں جو ہیں وہ اسپین میں ہمارے ایک پاکستانی نے بہت زیادہ 70,000 یورو کے 100 کے نوٹ جعلی جو ہیں اس نے بنائے ہیں اور آج کل پاکستان کا حالات وہاں پر بھی بہت زیادہ خراب ہیں اسپین میں. اس طرح کے جو حالات ہمارے پاکستانی ادھر کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہم لوگ بہت بدنام ہو رہے ہیں. پاکستان میں تو پہلے ہی بہت زیادہ بدنام ہو چکے ہیں. ہماری حکومت کی کوئی بات سننا پسند نہیں کرتا. ہمارے وزیر اعظم پریزیڈنٹ کو کوئی صدر یا وزیر اعظم نہیں مانتے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چور لوگ ہیں، ان کو کہاں آپ لے آئے ہو. ان سے ساتھ کوئی ملک اس وقت ملاقات کرنا پسند نہیں کر رہا. اور جڑے رہیے ہمارے ساتھ. ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی فیملی میں اور اپنے رشتہ دار عزیزوں میں دوستوں میں میری ویڈیو شیئر کیجیے گا اور آپ کمنٹ میں ضرور اپنی رائے دیجیے گا کہ میں نے جو باتیں کہی ہیں یہ غلط ہیں یا صحیح ہیں. جڑے رہیے ہمارے ساتھ. بہت ساری دیر دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا اور KMB TV کو مت بھولیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انسانیت زندہ باد. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں KMB TV انٹرنیشنل. ناظرین آج ہم کو آپ کی انگلینڈ کی اسائلم کی ایک بہت بڑی خبر دے رہے ہیں. ہیڈ لائن یہ ہے کہ انگلینڈ پارلیمنٹ میں یہ بل پاس ہو گیا ہے کہ جو لوگ بھی ابھی نئے اسائلم میں آئیں گے جن کے کیس ایکسیپٹ نہیں ہوئے ان کو ہم افریقہ کے ملکوں میں بھیج دیں گے. وہاں پر ہمیں خرچہ کم اور سہولتیں زیادہ دے سکیں گے. یاد رہے کہ جو لوگ بھی ابھی انگلینڈ میں آئیں وہ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ ہم انگلینڈ میں نہیں رہیں گے، ہمیں افریقہ میں رکھ دیا جائے گا. جب تک ان کا کیس پاس نہیں ہوگا وہ افریقہ میں ہی رہیں گے اور شاید اس سے زیادہ عرصہ بھی لگ سکتا ہے. اس لیے انگلینڈ میں ابھی اسائلم کرانا ناممکن ہو چکا ہے کیونکہ جو لوگ بھی آتے ہیں انگلینڈ میں یا یورپ میں ان کی یہی ہوتی ہے کہ وہاں پر میڈیکل وغیرہ کی سہولتیں زیادہ ہیں اور سیفٹی ہے جانی بھی اور مالی بھی. اس لیے لوگ انگلینڈ کا رخ کرتے تھے. اگر افریقہ ہی جانا تھا تو پھر پاکستان سے ڈائریکٹ افریقہ کیوں نہیں چلے جاتے. اس لیے میرے اپنے بھائیوں کو یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو بھی عزیز رشتہ دار
ابھی اسائلم یا انگلینڈ کا رخ کریں تو ان کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ انگلینڈ میں نہیں رہیں گے، ان کو افریقہ میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ آج کی ہیڈ لائن ہے۔ اس کے علاوہ انگلینڈ کی حکومت نے یہ بل کافی ٹائم سے یہ پارلیمنٹ میں پھنسا ہوا تھا یا اس کے اوپر نظر ثانی ہو رہی تھی، تو اب یہ بل پاس ہوا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر ایک آدمی کو ہم 400 پاؤنڈ دیتے ہیں اور پھر اس کو رہائش دیتے ہیں، 500 600 کا ایک کمرہ، پھر اس کا میڈیکل وغیرہ جو ہے اس کا 200 250 روپیہ، فرنیشنگ وغیرہ جو ہوتی ہیں یہاں پر یورپ ملکوں میں، تو وہ آدمی ہمیں 1500 پاؤنڈ میں پڑتا ہے۔ تو اگر 1500 پاؤنڈ میں ہم 10 یا 15 لوگوں کی لک آفٹر کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے ان افریقہ میں، وہاں پر لوگوں کے راشن کارڈ ہوں گے، ان کے پاس سائلم کا کارڈ ہوگا، پولیس بھی انہیں تنگ نہیں کرے گی اور وہ کل باہر گھوم سکتے ہیں۔ لیکن وہاں پر کیا کریں گے؟ میں 1 سال افریقہ میں رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ وہاں پر یا تو کسی کو گاڑیوں کا کام آتا ہو تو وہ کامیاب ہے، یا کوئی بلڈنگ وغیرہ جو بنتی ہیں ان کا کام کسی کو آتا ہو، باؤ انجینئر، تو وہ کامیاب ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر بیکار ہے آدمی، اور ویسے بھی باہر گھومتے ہوئے زیادہ تر چور وغیرہ سے ملتے ہیں اور نقصان پہنچ جاتے ہیں۔ آدمی کو بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے وہاں پر کھل کر گھومنا، ایشین لوگوں کو، کیونکہ افریقن اتنے جوان اور طاقتور ہوتے ہیں کہ وہ ٹی شرٹ بھی آپ کو کہیں گے اتارو تو آپ اتار دیں گے اس وقت، کیونکہ اتنے ان کے بڑے بڑے ناخن ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ ہیں جو جنگلی، جن کے یہ کان کے اتنے بڑے بڑے لاک ہوتے ہیں نیچے، وہ ان کو دونوں سائڈوں سے کان اوپر کو کر کے اندر لکڑیاں پھنسا دیتے ہیں، اور اتنے ڈرونے بنے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ جب ان کی شکل دیکھو گے نا تو آپ لوگوں نے ڈر جانا ہے کہ یہ کہاں آ گئے ہم لوگ۔ اس لیے ابھی جو لوگ سائلم کے لیے انگلینڈ میں آنا چاہتے ہیں وہ بالکل انگلینڈ کا رخ نہ کریں، اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو شیئر کریں، اور لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں جو خبریں وغیرہ نہیں سنتے، لاپرواہی کر کے کہتے ہیں اللہ میاں فضل کرے گا۔ اللہ میاں نے قرآن مجید میں فرمایا ہے جو لوگ اپنی حالتوں کو نہیں بدلتے، میں ان کی حالتوں کو نہیں بدلتا۔ اس لیے انسان کو خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے، خواہ وہ مالی، جانی یا علمی، اس نے خود ڈیسیجن لینا ہے کہ وہ کس طرف اپنے آپ کو لے کر جانا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ جو ہے خبریں وغیرہ کبھی سن لینی چاہیے، اور اس کے اوپر جب بھی کسی ملک میں جانا ہو تو وہاں سے انفارمیشن لے کر پھر ایسے نہیں منہ اٹھا کر آ جانا چاہیے۔ اور پھر اتنے زیادہ لوگوں نے پیسے خرچے کیے ہوتے ہیں، پھر ان کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نے صحیح نہیں بتایا یا ایجنٹ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس لیے پہلے سے ہی اپنا جو ہے نا جو محاصرہ کر کے آئیں، اور انگلینڈ میں اگر آپ کی کوئی عزیز ہیں تو ان سے بھی یہ خبر ضرور جو ہے وہ کر لیجئے گا تصدیق، کیونکہ خبروں کے اوپر تو آج کل یہی چل رہا ہے کہ انگلینڈ کی حکومت میں یہ بل پاس ہو گیا ہے کہ اپنا جو لوگ نئے آئیں گے یا جن لوگوں کے ابھی کیس پاس نہیں ہوئے ان کو اسی ہفتے میں یا آنے والے اگلے مہینے کے اندر اندر جہاز وغیرہ فل کر کے وہ لے کے جائیں کریں گے افریقہ میں، اور پھر وہاں پر ان کے لیے رہائش کے لیے انتظام کیا گیا ہے، اور وہاں پر وہ لوگ رہیں گے، اور کب تک رہیں گے یہ خدا جانتا ہے۔ کہ وہ اس لیے لوگ آتے ہیں ادھر آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں پر مذہبی مخالفت ہے، یا ہمیں وہاں پر جانی نقصان ہے، ہماری جان کو حفاظت نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ آتے ہیں۔ تو وہ انگلینڈ کی حکومت نے تو پھر اسی حساب سے آپ لوگوں کے اوپر ڈیسیجن لینا ہے۔ اس لیے جو بھی سائلم لیتے ہیں کوشش کیا کریں کہ جھوٹ کام بولا کریں، کیونکہ آنے والے لوگوں کے لیے آپ بہت بڑا پہاڑ بن رہے ہیں۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، بہت ساری ڈیروں دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور لائک اور شیئر میں ضرور کمنٹس باکس میں کوئی اپنی رائے دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ خالد بٹی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ انسانیت زندہ باد۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں KMBTV انٹرنیشنل۔ آج کی نئی ہیڈ لائن کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ ایک نئی دنیا میں۔ آج کی ہماری ہیڈ لائن ہے، اسپین میں ہمارے ایک پاکستانی نے 70,100 کے یورو کے نوٹ بنا کر پاکستان کا خوب نام روشن کیا۔ اس نے پاکستان کا نام روشن ایسے کیا کہ جعلی نوٹ بنا کر 70,000 کی کاپیاں اس نے اسپین میں اس وقت پاکستان کا بہت بڑا نام روشن کیا ہے کہ پاکستانی
جعلی کام 2 نمبر کام کرنے میں بہت تیز ہیں، اور پاکستانی کو اس کے اوپر داد دینی چاہیے، جو بھی 2 نمبر کام ہے اس کی کاپی بہت جلدی کر لیتے ہیں۔ یہ پاکستانی ہمارا ایک بھائی جو ہمارے ملک کا نام روشن کیا، جس نے یہ اسپین میں رہتا ہے، اور کافی یہ بڑا گروپ گینگ بنی ہوئی ہے، جو 2 نمبر یورو کے نوٹ بنا کر اس وقت اپنا نام روشن کر رہے ہیں، اور پاکستان کا بھی۔ اللہ تعالیٰ ایسے پاکستانیوں سے ہمیں بچائے جو پاکستان کا اس رنگ میں نام روشن کرتے ہیں کہ 2 نمبر چیزیں بنا کر یا اسمگلنگ کر کے یا برے کام کر کے وہ پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سے اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو محفوظ رکھے، اور بہت شرم کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہم پاکستان میں اچھے کام نہیں کرتے تھے، ہمارے بڑوں نے ہمیں باہر بھیج دیا کہ چلو باہر جائیں گے، اچھا کام کریں گے، کمائیں گے، اور ہمیں بھی ہمارا بھی سانس جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ محنت کر کر کے تھک جاتے ہیں وہ ہمارے بزرگ، کہتے ہیں چلو بیٹا باہر جائے گا تو کچھ ہمارے لیے بہتر ہوگا، اور آپ خود جیل میں ہوگا، وہ وہاں پر پریشان ہوں گے پاکستان والے۔ اللہ تعالیٰ ایسی حالات سے ہمیں محفوظ رکھے اور برے وقت سے ہمیشہ بچائے۔ دوسری ہیڈ لائن ہے جناب، پاکستان میں ایک ملا نے مسجد میں، امام مسجد تھا، اور اس نے اتنا بڑا کارنامہ کیا کہ اسلام کا خوب نام روشن کیا۔ اس نے ایک سیدھی سادھی لڑکی کے ساتھ برا کر کے، اور پھر اس کو میڈیسن دیتا رہا ہے، ڈاکٹر بنا رہا ہے کافی ٹائم اس کا، کہ اس کو دوائیاں وغیرہ دیتا رہا ہے، اور بعد میں جب وہ لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی تو گاؤں والوں کو کہا کہ اس کو جلدی جلدی دفن کر دو، یہ لڑکی ہے، لڑکی کو جلدی دفن کرنا چاہیے۔ جب اس طرح کی مشکوک آوازیں اس نے نکالی تو گاؤں سے کوئی اچھے برے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایک نے جا کے پولیس کو رپورٹ کر دی کہ ملا نے ایسے زہر دے کے لڑکی کو مار دیا ہے، اور اب کہتا ہے کہ جلدی جلدی دفن کر دو اس کو۔ پولیس آئی، پولیس نے انویسٹیگیشن کی تو وہ 3 سال سے اس لڑکی کے ساتھ غلط کرتا رہا ہے، اور ساتھ اس کو دوائیاں دیتا تھا، ڈاکٹر بنا ہوا تھا، اور اس نے اتنا بے دردی کے ساتھ اس کا قتل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ سیدھی سادھی لڑکی تھی، اس کا ماں باپ بھی نہیں تھا، اور اس نے اس کے ساتھ اتنا ظلم کیا، اور پھر جب اس کی ڈیتھ ہوگی تو گاؤں والوں کو کہنے لگا کہ اس کو جلدی جلدی دفن کر دو، یہ لڑکی ذات ہے، اس کو جلدی دفن کرنا چاہیے۔ دیکھو پاکستان کے مسلمانوں، یہ اوقات ہے ہمارے مسلمانوں کے ملاؤں کی جو 14ویں صدی کے سانپ ہیں، اور ایسی مخلوق کو سے اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کو بچائے۔ اور بہت ہی غلط حرکت کی ہے اس نے، ایسے مولویوں کو تو سر عام لٹکا دینا چاہیے پاکستان میں۔ بہت بڑی زیادتی ہے یہ، اسلام کی بدنامی کی ہے اس نے بہت زیادہ۔ اس کے علاوہ ہماری ہیڈ لائن تھی جناب کہ جرمنی میں، آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ شمالیین نے اپنی بہن کو قتل کر دیا ہے، اس کی وجہ سے کافی مسلمانوں کو یہاں پر برا بھلا کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ایسے ہی ہیں، اور یہ دوسروں ملکوں میں بھی آ کے آرام سے نہیں بیٹھتے۔ اس طرح آسٹریلیا میں ہمارے ایک پاکستانی لڑکے کو جو گروپ کی شکل میں ایک آدمی نے چھریاں لے کر گھسا اور سب کو وہاں پر مار دیا، اور اس لڑکے نے اپنی جان پر کھیل کر لوگوں کی جانیں بچائیں، لیکن وہ ظالم نے اس کو بھی چھریاں مار مار کر اس کا بھی چہرہ اور سارا زخمی کر دیا، اور اس کا خون بہت زیادہ ضائع ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ اور اس کی وزیر اعظم نے بھی بہت زیادہ تعریف کی۔ اس کا تعلق جماعت احمدیہ سے تھا، اور جو احمدی ہیں اور دوسرے پاکستانیوں میں یہ فرق ہے کہ ہم دوسرے ملکوں میں بھی آ کر اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں، اور یہ لوگ دوسرے ملکوں میں بھی آ کر اپنے ملک کا نام بدنام کر رہے ہیں، اور ساتھ سب پاکستانیوں کو ذلیل اور رسوا کر رہے ہیں۔ آج کل ٹک ٹاک کے اوپر اتنا زیادہ گند بولا جا رہا ہے، اور بابا گرو نانک کی تصویروں کے اوپر ٹھٹے مارے جا رہے ہیں، اور یہ لوگ دنیا میں بے چینی کر رہے ہیں، پنجابیوں کو آپس میں لڑانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے پاکستانیوں کو، یا وہ کسی بھی ملک سے ہوں، ان کا ملک سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ صرف فساد پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ ہمیشہ فسادی ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا نظام بھی بہت برا ہوتا ہے۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اسپین والے آدمی کو جو بھی آپ برا بھلا کہنا چاہتے ہیں وہ کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا،
اور ایسے لوگوں کے لیے روک تھام ہونی چاہیے جو ملک کے لیے بدنامی کا ثابت ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو سپورٹ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں پر ایسے لوگ ملیں ان کو یہی سمجھائیں کہ پاکستان کا نام کسی صحیح رنگ میں روشن کرو۔ یہ پاکستان کا نام روشن کرنے والا جو آپ طریقہ کار پہناتے ہو یہ بہت برا ہے، اور دوسروں کے لیے بھی پہاڑیاں کھڑی کر دیتے ہو۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ انسانیت زندہ باد۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اوکے جی، خدا حافظ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ اور نئی ناخرش کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن ہے کہ آسٹریلیا میں پچھلے دنوں میں ہمارے ایک پاکستانی سیکورٹی جو نیا کام جاب پر گیا تھا، تو پہلے دن ہی اس نے ایک ظالم آدمی آ گیا جس نے 7 لوگوں کو مار دیا۔ اس میں ہمارا ایک پاکستانی تھا، اور وہ سب سے پہلے اس میں جو ہے وہ شہید ہوا۔ اور وہ جناب جب شور پڑا کہ اس طرف ایک قاتل آ گیا ہے اور لوگوں کو مارتے جا رہا ہے، اور وہ سب سے پہلے اس کو قابو لینا چاہا، لیکن اس کے پاس اتنا بڑا خنجر تھا کہ وہ اس کو نہ سنبھال سکا۔ اور جو آسٹریلیا کی حکومت نے اس کو نیشنل ہیرو کا خطاب دیا ہے۔ دیکھیں، پاکستانی جو اپنا نام روشن کرتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ آج وہ ٹی وی کی زینت بنا ہوا ہے، اور ایس ایم ایس، ٹویٹر اور فیس بک، یوٹیوب اور ٹک ٹاک کے اوپر اس کی ویڈیو چل رہی ہیں، جس میں اس کو آسٹریلیا کی حکومت جو ہے وہ نیشنل ہیرو کا خطاب دیتے ہوئے، اور پھر اس کی جو تدفین ہوئی، جہاں اس کو دفنانے کے لیے تیاری کی گئی، تو وہاں پر بھی جو ٹی وی کی میڈیا نے جو ہے وہ گھیرا ہوا تھا، ہر طرف چھاں کی ہوئی تھی۔ تو ایسے وہ پاکستانی جو اپنے آپ کو اپنا نام روشن کر کے جاتے ہیں، پھر ان کو ایسے دنیا میں زندہ رکھا جاتا ہے۔ اور اس کا جماعت احمدیہ سے تعلق تھا، اور ربوہ چناب نگر سے، پاکستان سے وہ رہنے والا تھا۔ اب اس کی ساری فیملی کو انہوں نے آسٹریلیا میں بلایا ہے اس کی جنازے کے اوپر، اور ماں باپ تو اس کا نہیں تھا سنا، اور وہ بٹی فیملی سے تھا، اور بہت بڑا نام روشن کیا اس نے۔ طلعت اس کا نام تھا، اور بہت بڑا اعزاز ہے یہ پاکستانیوں کے لیے، اور بہت خوشی ہوئی ہے اس کی یہ خبر دیتے ہوئے بھی۔ بہت مجھے اس وقت کانفیڈنس ہو رہا ہے، اور جذباتی نیوز ہے یہ، بہت خوشی ہوتی ہے۔ وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا، ہر ایک نے جانا ہے دنیا سے، لیکن جس طریقے سے اس نے اپنی جان دی ہے آج آسٹریلیا میں، اور پورے وہ جو خطہ ہے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، فیجی میں اس ٹائم اس کا جو نام جو ہے وہ روشن کیا ہوا ہے، اور پوری دنیا کے اوپر اس وقت اس کو زندہ نشان بنایا ہوا ہے لوگوں نے، اور ہر کوئی اس کی خبر دینے کے لیے بہت تیزی کے ساتھ میڈیا میں، یوٹیوب کے اوپر لوگوں نے چینل بنائے ہوئے ہیں، اور ہر کوئی اس کی خبر دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب پاکستانیوں کو ایسے بنا دے جیسے اس بیٹی نے اپنی جان دیتے ہوئے اپنا نام روشن کیا، اور آج آسٹریلیا میں پاکستانیوں کا ایک مقام بنا دیا اس نے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ایسی تربیت ہو کہ ہم لوگ سب ایسے اپنی جانیں دیں، جب بھی کوئی موقع ملے تو وہاں پر سب سے پہلے ہمارا نام ہو۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اس کے علاوہ ابھی تھوڑے دنوں سے خبر چل رہی ہے کہ اے ٹی ایم کی جو مشینیں ہیں وہ جرمنی میں ان کو توڑ کر لوگ پیسے نکال لیتے ہیں، اور یہ بہت تیزی کے ساتھ کام چل رہا ہے آج کل۔ پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ہالینڈ یا کوئی یہ پولینڈ سے، ساتھ والے ملکوں سے، غریب ملکوں سے، یا کسی سے چچنیا، یوگوسلاوین، بلغارین، لیکن وہ ابھی تک پتہ نہیں چل رہا کہ کون سے ملک سے ہے۔ لیکن وہ گروپ آتا ہے، وہ بم سے اس کو اڑاتے ہیں، اور پھر وہاں سے پیسے نکالتے ہیں اور فراڈ ہو جاتے ہیں۔ یہ خبر آج کل جرمنی میں بہت تیزی کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ پچھلے ہفتے میں نے خبر سے چل رہی ہے کہ شمالیہ نے اپنی بہن کو
یہاں پر جرمنی میں غیرت کے نام پر قتل کر دیا ہے، اور اس طرح مسلمانوں کا بھی نام بدنام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری غیرت ہوتی ہے، ہم لوگ لیکن غیرت سے پہلے ہمیں ایسی تربیت کرنی چاہیے اپنے بچوں کی کہ وہ ایسا کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ان کو پتہ ہو کہ ہمارے والدین ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ پہلے ہم لوگ سوئے ہوتے ہیں اور پھر ایک دم ایسا ڈیسیجن لیتے ہیں کہ سارے مسلمانوں کو ہم لوگ شرمندہ کر دیتے ہیں۔ آج دنیا میں مسلمان ہر طرف مصیبت افراتفری میں پڑے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے یہاں پر مسلمانوں کی تقدیر جو ہے اس ٹائم بری نہیں چل رہی۔ اس لیے ہم سب کو مل کر آج ایسا ایک مستقبل بنانا چاہیے، تربیت ایسی آگے بچوں کی کرنی چاہیے کہ آگے جو ہماری نسلیں ہیں وہی بچ جائیں اور دنیا میں ہمارا ایک مقام ہو، پاکستانیوں کا لوگ نام لے کر جئیں اور ہر ملک میں پاکستان کا ایک جھنڈا گڑا ہو اور لوگ بتائیں یہ لوگ پاکستانی اور یہ بہت خدمت کرتے ہیں لوگوں کی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ ہی ہے جو اس وقت پوری دنیا میں اپنا ایک مقام بنایا ہوا ہے اس نے۔ اور یورپ کے ملکوں میں بر اعظم امریکہ ہو، ایشیا، ملیشیا، افریقہ، کسی بھی بر اعظم میں آپ چلے جائیں وہاں پر احمدیوں کا ایک مقام ہے۔ وہ ملک میں خدمت کرتے ہیں لوگوں کی، جو بے گھر ہے ان کو کھانے کے لیے بلاتے ہیں، جو بیمار ہے ان کی عیادت کرتے ہیں، جو فوت ہو جاتے ہیں ان کے غم میں شریک ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک ایسا وہ کام ہے جس میں نیکی میں پہل ہو، وہ ہمارے احمدی بھائی ہیں جو اس وقت دنیا میں اپنا مقام بنایا ہوا انہوں نے۔ اللہ کرے کہ ہم لوگ ایسے ہی اپنا مقام بنائے رکھیں اور دنیا میں ہمارا ایک نام روشن ہو اور تیزی کے ساتھ لوگ سلسلے کو قبول کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ خالد بھٹی کو یاد کیجیے گا، اور میرے چینل کو KMBTV کو مت بھولیے گا، لائک اور شیئر جو بھی ہیں کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انسانیت زندہ باد۔ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں KMBTV انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج ہم پھر آپ کے پاس ایک نئے ایپیسوڈ اور نئی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلی ہیڈ لائن ہے کہ جرمنی میں 4 لڑکیاں گواہ ہوئی ہیں، ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ پولیس، گھر والے سب پریشان ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، یہ بچے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ ان کی تربیت، ان کی تعلیم کا خیال رکھنا اور ان کا زندگی کا خیال رکھنا، ان کا تربیت ہر لحاظ سے یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ بچے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ان کا خیال رکھنا آپ کا فرض ہے۔ بہت سارے لوگ جب ان کے پاس اولاد نہیں ہوتی تو وہ دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد سے نوازے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو پھر لاپرواہ ہو جاتے ہیں بعد میں جب اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نصیب کرتا ہے۔ ان کی تربیت نہیں کر سکتے صحیح طریقے سے، ان کو دنیا داری میں رہنے کا سلیقہ نہیں دکھاتے۔ اس لیے ناظرین، اپنے بچوں کا خیال خود رکھیں۔ یہ جرمنی، یورپ میں یہ 15 16 17 ملک یورپ کے اروپا جس سے بنایا گیا ہے، یہ بہت ہی خطرناک صورتحال اس وقت اختیار کر چکا ہے۔ بچوں کو گواہ کرنے کا یہاں پر یہ سلسلہ بہت تیزی کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، اس لیے اپنے بچوں کا خیال خود رکھیں۔ بچے یہاں سے گواہ کرتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں لے کر جا کر مار دیتے ہیں یا ان کو بیچ دیتے ہیں، یا ان کے جو اعضاء ہیں ان کو نکال لیتے ہیں۔
اس لیے بچہ اسکول سے لیٹ ہو رہا ہے 10 منٹ 5 منٹ تو فوری طور پر اس کے اوپر ڈیسیجن لے، یہ نہیں سوچیں کہ وہ آ جائے گا، فوری طور کے اوپر اس کے اوپر ڈیسیجن لے کہ بچہ کیوں لیٹ ہوا ہے، یا اس کے موبائل کے اوپر مسلسل رابطہ رکھیں یا اس کا پیچھے چکر لگائیں۔ یہ بچے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں، ان کی حفاظت کرنا آپ کا فرض ہے، ان کی تربیت کرنا آپ کا فرض ہے، ان کا خیال رکھنا، ان کی شادیاں تک، ان کی اولادوں کو آگے ان کی تربیت کرنا بھی بڑوں کا فرض ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہوتی ہیں آپ کے پاس۔ بار بار مجھے اس بات کا آپ لوگوں کو یاد دہانی کرانی پڑ رہی ہے کہ آپ لوگ خود سمجھدار ہیں۔ یورپ جیسے ملک، جرمنی میں بچے گواہ ہو جانا یہ بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ یہاں کی پولیس بہت تیزی کے ساتھ کام کرتی ہے، اور وہ اس سلسلے میں بالکل کوئی رشوت نہیں، کوئی غلط حرکت کو برداشت نہیں کرتی یہاں کی فوج پولیس۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اور اس وقت یہ جو 4 لڑکیاں گواہ ہوئی ہیں، ان کا اس صوبے میں ابھی افراتفری پڑی ہوئی ہے، ایمرجنسی لگی ہوئی ہے محلے میں، اور برگا ماسٹر اور اس گاؤں کے شہر کے لوگ، بچے جو اسکولوں میں ان کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس وقت بالکل افراتفری ہے اس صوبے میں، اور بہت ہی نازک صورتحال ہے اس وقت۔ اس صوبے میں زیادہ سے زیادہ کنٹرول کیا جا رہا ہے لوگوں کو، آنے جانے والی گاڑیوں کو، اور اس شہر میں جو نئی گاڑیاں آتی ہیں ان کی بہت سختی کے ساتھ اس وقت تلاشی لی جا رہی ہے، اور ان کو نروس کیا جا رہا ہے کہ پتہ چلے کہ یہ بچے کہاں گئے ہیں۔ غیر قانونی لوگوں کو فوری طور پر وہاں پر گرفتار کیا جا رہا ہے، اور سختی کے ساتھ ان کے ساتھ انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے۔ آپ لوگوں کو یاد رہے کہ جرمنی ایک بہت ہی شاندار اور پرسکون ملک ہے، یہاں پہ کوئی رشوت نہیں لیتا، کوئی غیر قانونی کام نہیں کر سکتا، اور زیادہ دیر غلط پیسے کمانا یا غلط حرکتیں کرنے والا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک محض فضل ہے، یورپ میں ایک واحد ملک ہے جرمنی، یہاں پر اس وقت پرسکون سے آدمی گھر میں سو سکتا ہے، کام سے لیٹ سویر آ سکتا ہے۔ لیکن اگر یہاں پر آپ کے بچوں کو گواہ کرنا شروع کر دیا تو یاد رہے کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جو آپ کے لیے سکون کی رات لے کر آئے۔ آپ دوسرے ملکوں میں جا کر دیکھیں، میں اکثر یورپ کے ملکوں میں گھومتا رہتا ہوں، اور میں نے افریقہ کے ملک دیکھے ہیں، ایشیا، ملیشیا، عرب کے ملکوں میں گیا ہوں، یورپ کے سارے ملک تقریباً میں نے گھومے ہیں۔ صرف یہ جو ناروے، سویڈن، ڈنمارک ہے اس وقت وہ رہ گئے ہیں جہاں پر میں ابھی تک نہیں گیا، لیکن باقی سب ملکوں میں گھوما ہوں۔ آپ اٹلی میں ایک ہفتہ زندگی نہیں گزار سکتے سکون سے، اور جرمنی میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں 30 40 سال ہو رہے ہیں، یہاں پر بہت سکون کے ساتھ مزے کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، اور ماشاءاللہ بچے بھی اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کا خود خیال رکھنا چاہیے، اور بچوں کو یہ سختی کے ساتھ منع کرنا چاہیے کہ رستے میں کسی کے ساتھ گاڑی میں نہیں بیٹھنا، خواہ وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہو۔ پہلے اپنے ماں باپ سے فون پر رابطہ کریں، پھر اس کی گاڑی میں بیٹھیں۔ آج کل حالات ایسے چل رہے ہیں کہ بالکل کسی کے اوپر اعتبار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہت سارے رشتہ دار جن کو آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، اور پھر وہ بچوں کے اوپر ان کا قصور نکالتے ہیں، اپنا جوش نکالتے ہیں۔ اس لیے کسی رشتہ دار کے اوپر بھی بھروسہ نہ کریں آج کل کے حالات میں۔ ہمیشہ اپنے بچوں کا خود خیال رکھیں، اور دعائیں کریں زیادہ سے زیادہ۔ پاکستانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک میں ہم لوگ آگے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ اپنا ملک اپنا ہوتا ہے، اپنی زبان سے آدمی کھل کر بات کر سکتا ہے اور کھل کر رہ سکتا ہے، لیکن بد نصیب وہ پاکستان، یہاں پر بے سکونی تھی، اس لیے ہمیں ہجرت کر کے ان ملکوں میں آنا پڑا۔ اس لیے ابھی اپنے ملکوں کی یہ یہاں پر عزت بنائیں، یہاں پر اپنا وقار بنائیں، اور زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کی خدمت اور ایک دوسرے کے کام آئیں۔ اگر کوئی گھر چینج کرتا ہے تو اس کی ہیلپ کریں، اگر کوئی بیمار ہے اس کے پاس جائیں، اگر کسی کا کوئی فوت ہو گیا ہے تو اس میں ضرور شامل ہوں اس کے دکھ میں۔ اس لیے، اور زیادہ سے زیادہ آج کی جو خبر تھی وہ ہیڈ لائن یہی تھی کہ بچے جو گواہ ہو رہے ہیں جرمنی میں، یہ بہت ہی دکھ اور رنج کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں ایک یورپ میں یہی ایک سکون کا ملک ہے، اگر یہاں پر اس طرح کے حالات ہو گئے تو آپ دنیا کے کسی ملک میں سکون نہیں پا سکتے۔
پاکستان زندہ باد، انسانیت زندہ باد. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کا خود خیال رکھیں. اپنے بچوں کو اتنا زیادہ ٹرین کریں کہ وہ کسی کی بات میں نہ اتنی جلدی لگ جائیں. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل. ناظرین، آج پھر کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل آپ کے لیے ڈیروں خبریں لے کر آپ کے سامنے شامل ہوا ہے. پہلے تو میری طرف سے امت مسلمہ کو، وہ کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، ان کو جمعۃ المبارک ہو. اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جمعے کی نماز ضرور پڑھی ہوگی. اگر کسی مجبوری کی وجہ سے مس ہو گئی ہے تو آئندہ احتیاط کریں گے. اللہ کرے کہ ایسا ہی. ناظرین، آج سب سے پہلی خبر ہے کہ ڈوزلڈورف جرمنی میں 5 غیر قانونی لوگوں کو جرمن کی پولیس نے پکڑا. یہ لوگ غلط کاموں میں ملوث تھے، اور ڈوزلڈورف میں اس وقت افراتفری اور بے چینی چھائی ہوئی ہے. اور بہت ہی مشکل اور ڈیسیجن ہوتا ہے یہ جرمن پولیس کا، جب کوئی کسی کو پکڑتی ہے یا ان کو اس طرح کی جب واردات، بالکل یہ چکنے ہو جاتی ہیں، اور آئندہ آنے والے جو حالات ہوتے ہیں ان کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے کہ کس طرح آگے ان کے اوپر قابو پایا جائے، اور کیسے یہ لوگ اتنی دیر ہماری نظر سے اوجھل رہے. یہ سارا جرمن پولیس اپنا ڈیسیجن جب لیتی ہے تو پھر ایک دم ایسا ہاتھ ڈالتی ہے جیسے اژدہا ایک دفعہ چپکتا ہے تو پھر اس سے چھڑانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور جرمن پولیس بہت اسٹرانگ پولیس ہے، اور بہت اچھا کام کر رہی ہے. جرمن کی عوام، جرمن کے حکومت، جرمن کی آرمی جرمن پولیس کو بہت اچھا سمجھتی ہے، اور یہ بہت فائدہ مند ہے ثابت ہو رہے ہیں. جرمن کے روزمرہ کے حالات، اور جرمن کی جو ہر قسم کی جو اسٹیج، چاہے وہ اسائلم کا ہو یا کوئی بھی ہم اسے کہتے ہیں، وہ پورا اپنا جو حق ادا کرتی ہے اپنے ملک کے لیے اور ان لوگوں کے لیے. جرمن پولیس جو ہے وہ اگر ان کے ساتھ بدتمیزی یا غلط بات نہ کرو تو وہ آپ کو کچھ نہیں کہتی. وہ رسپیکٹ میں رہتی ہے اور عزت سے آپ لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے. یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اور قلم کے ساتھ یہ آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور قلم پہ ہی ان کا اینڈ ہوتا ہے. جب آخری خط آئے گا تو بھی قلم سے آپ کے ساتھ بات ہوگی. آپ کو بلائیں گے، جو بھی آپ بات کریں گے اس کو لکھا جائے گا، اور اس کی شاید ویڈیو بھی بناتے ہیں کہ اگر آدمی وہ کرتا ہے تو اس کی ویڈیو بھی دکھائی جاتی ہے کہ یہ باتیں آپ نے اس ٹائم کی تھی اور آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. ایک رتی کا بھی آپ جو ایک دفعہ سپیچ کر لیتے ہیں اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے. ٹائم کا اور تاریخ کا وہ اتنا نہیں لیتے، کیونکہ تاریخیں اور ٹائم جو رہتا ہے وہ انسان اتنا خیال نہیں رکھ سکتا، لیکن جو باتیں کی ہوتی ہیں ان کا تو پھر لوہے پہ جو لکیر ہوتی ہے نا ایک پتھر کے اوپر، وہ ہوتی ہے. اس لیے ہمیشہ جڑے رہیں اور تازہ سے تازہ خبر لیتی رہیں. اس کے علاوہ دبئی کے اوپر میں نے کل ویڈیو بنائی تھی کہ آج اگر قیامت دیکھنی ہے تو دبئی میں جا کر دیکھیں. اور اس وقت اتنا زیادہ ترقی یافتہ ملک دبئی، یہاں پر پینے کا پانی، دودھ، خوراک سے ترس رہے ہیں وہ لوگ. ایئرپورٹ کیا، بازار کیا، اس وقت سمندر بنا ہوا ہے، ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے اس وقت دبئی میں. ابوظہبی، دبئی، شارجہ، پورا متحدہ عرب اس وقت بے چین ہے عرب کی یہ ریاست کے لیے، اور بہت ہی تشویش دہ حالات ہیں اس وقت دبئی کے. اس کے علاوہ آسٹریلیا کی خبر میں نے دی تھی آپ لوگوں کو پچھلے ہفتے کہ وہاں پر ایک پاگل سرفرے آدمی نے 7 لوگوں کو مار دیا، اور اس میں ہمارا ایک پاکستانی بھائی بھی تھا. بہت دکھ ہوتا ہے جب اس طرح کی خبریں ملتی ہیں. کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، دنیا کا کوئی بھی کونا ہو، امریکہ ہو، ہمیں جب بھی کوئی خبر ملتی ہے ہم پورا اس کے اوپر اترنے کی کوشش کرتے ہیں. کل رات کی خبر تھی کہ اسرائیل نے ایران کے اوپر کچھ ایئرپورٹ کا کوئی شہر کا نام تھا، وہاں پر انہوں نے میزائل پھینکے ہیں.
اور پچھلے ہفتے آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ایران کے اوپر ہم نے ویڈیو بنائی تھی کہ ایران نے پاکستان اسرائیل کے اوپر کافی اندھادھند فائرنگ کی، راکٹ پھینکے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 100 راکٹ پھینکا گیا، کوئی 200 کہتا ہے۔ اور اس وقت چین، روس لینڈ ایران کے ساتھ ہے، اور وہ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ امریکہ کیا ڈیسیجن لیتا ہے، اور پھر اس طرح وہ ان میں ایران کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ اس وقت ایران پورا پاگل ہوا ہے، اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کتنی دلدل میں پھنس رہے ہیں۔ ساتھ میں شام اور عراق کے اوپر بھی میزائل پھینکے اسرائیل نے۔ دیکھیں ابھی قصور ایران کا تھا، اور کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہ ڈگیا کھوتے تو تے غصہ کمیار تھے۔ وہ گرے ہیں وہ ایران سے، اور پھینک رہے ہیں وہ سیریا اور عراق کے اوپر، غریب ملکوں کے اوپر، کہ انہوں نے کچھ نہیں کر سکنا، ان کو تو مارو پہلے۔ یہ دیکھیں، یہ سپر طاقتوں کو اللہ میاں عقل دے، یہ غریب لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ غریب لوگوں کے اوپر زیادتی کرتے ہیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی لاٹھی چلتی ہے تو پھر اللہ ممزقکم کلو مزقکم ساحکم تسیکا کی آوازیں جب نکلتی ہیں سجدے میں، تو پھر وہ اپنا رنگ دکھاتی ہیں۔ اس لیے امریکہ یا اسرائیل کو میری یہی دعا ہے کہ اپیل ہے کہ آپ لوگ اس جنگ کو یہیں بند کر دیں اور زیادہ آگے نہ لے کر جائیں۔ یہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے، اور اس سے بہت تباہی ہوگی، انسانی جانیں زیادہ اس میں نقصان ہوگا۔ اور جائیدادوں کو کیا کرنا ہے جب انسان ہر طرف لاشیں دیکھے گا، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ بکھرتے ہوئے، ماں باپ کو ڈھونڈتے ہوئے، ایک بازو ساتھ ہے، ایک لٹکا ہوا ہے، جب اس طرح کے منظر دیکھو گے تو آپ کہیں گے کہ کاش ہم لوگ اس سے پہلے مر کیوں نہیں گئے۔ اس لیے ہمیشہ دعائیں کریں زیادہ سے زیادہ، اور دعا کریں امت مسلمان، جتنی دعائیں کر سکتے ہیں کم سے کم۔ یہ جو آنے والے 3-4 دن ہیں، اس میں اتنا زیادہ زور لگائیں دعاؤں کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بڑی طاقتیں ہیں ان کو عقل دے، اور یہ کسی اپنی ہی دلدل میں پھنس جائیں، اور یہ جو تیسری ورلڈ وار کا دور ہے ان کے دماغ سے اللہ تعالیٰ نکال دے۔ جو یہ ہمارے ساتھ لائک اور سبسکرائب اور اپنی رائے کا ضرور دیجیے گا کمنٹس باکس میں۔ اور انسانیت زندہ باد، پاکستان زندہ باد، انسانیت زندہ باد۔